रहीम किधर से हिल गया? मैं आप सब प्रेस के अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को वेलकम करता हूं कि आप लोग पहले की तरह सारे यहाँ पे जमा हैं और हमारी जो भी मारूदात हैं वो आपके थ्रू हम अवाम उन्नास तक और ख़ास तौर पे सिंध के अपने भाइयों दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं। आज जी हमारा मुत्तहदा जो अपोजिशन जो हमारी चार पार्टीज़, अगर जीडीए को हम बनाएं तो जीडीए की हमारी 5 पार्टीज़ और हमारे जो दीगर इत्तेहादी हैं उन समेत आज हमारी जेयूआई के दोस्तों, जमात इस्लामी के दोस्तों और पीटीआई के दोस्तों के साथ, हमारी एमक्यूएम हकीकी के दोस्तों के साथ हमारी मुलाकात हुई है। और इसके अंदर हमने आज काफ़ी मुशावरत की है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो बोगस सिलेक्शन और रिग्ड इलेक्शन हुए हैं उस पर हमारा लाहेअमल क्या होगा। तो काफ़ी मुशावरत हुई है। इससे पहले तमाम जमातें अपने अपने तौर पे, जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उस वक्त से तमाम जमातें अपने अपने तौर पे एहतजाज कर रही थी। जीडीए ने अपनी जो 12 फरवरी की मीटिंग के अंदर जो डिसाइड किया था, हमने उसके बाद 2 बड़े धरने दिए हैं, एक पीर साहब की क़यादत में जामशोरों में और एक फिर मोरों में साईं सदुद्दीन शाह साहब की क़यादत में। उसके अलावा हमारे जेओआई के दोस्त भी मुसलसल तकरीबन 2 हफ्तों से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धरने भी दे रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर को भी ब्लॉक किया है, सिंध पंजाब जो बॉर्डर था, और उसके अलावा भी उनकी काफ़ी जो है ना जगहों पे उनके धरने भी हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसी तरह हमारे पीटीआई के दोस्त भी जो है ना वो भी, उनके भी एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जमात इस्लामी ने भी अपने कराची के अंदर जो है अपनी अपनी एक्टिविटी सब की रही हैं, क्योंकि हमारा जो मुत्तफ़िका और कॉमन ग्राउंड है ये मिलने का, वो इस मुल्क के अंदर 2024 के अंदर शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे आप कहेंगे धांधली या धांधला वाले जो इंतखाबात थे 2024 के, उसके ऊपर जो है ना हमारा एहतजाज मुख्तलिफ जमातों का चलता रहा है। लेकिन आज की इससे पहले हमारी आपस में मुशावरत होती रही है, जिसके अंदर साईं सदुद्दीन शाह साहब से, हलीम आदिल शेख साहब की भी, हाफिज़ नईम साहब की भी और राशिद साहब की भी मुलाकातें होती रहीं। और सबका ये ख्याल था कि जी हम जीडीए के तमाम दोस्त जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, और हम लोग सब मिल के इस एहतजाज को एक मुनज़्ज़म अंदाज में लेकर आगे बढ़े। तो चूँकि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि जब असम्बली का इजलास होगा तो उसके ऊपर जो है ना हमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब ने मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि कल 11 बजे असम्बली के बाहर एक भरपूर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके अंदर तमाम जो यहाँ पे जमातें रिप्रेजेंटेड हैं, जीडीए की 5 जमातें, हमारे दीगर इत्तेहादी जो 2 समाज मौजूद हैं, जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब की क़यादत में, जेयूआई राशिद सुंगर साहब की क़यादत में, और पीटीआई हमारे हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में तमाम और हम एमक्यूएम हकीकी के हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जी। ये सब लोग मिल के जो है कल 11 बजे एहतजाज होगा असम्बली के बाहर। क्योंकि हमारा ये मुख्तलिफ वक्त में जो है ना हम ये कॉल दे चुके थे, जो कि शायद पहले इंडिविजुअल्स कॉल थी, लेकिन अब ये चारों जमातों की तरफ से, 5 जमातों की तरफ से, बशमूल जीडी अलायंस की तरफ से ये हम तमाम अपने कारकुनों साथियों उनको अपील करते हैं कि वो आएँ और कल जो है ना आके असम्बली के ऊपर हमारा ये एहतजाज है, और ये एहतजाज इंशाअल्लाह भरपूर होगा। और हम ये बात बड़ी जो है ना कन्वे कर रहे हैं बल्कि भरपूर अंदाज में कि हम इस रिग्ड इलेक्शन को नहीं मानते, और इस रिग्ड इलेक्शन और इस बोगस इलेक्शन को किसी भी तौर पे जो हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उसके हवाले से हमारी जो अगली जो हमने फ़ैसला किया है कि हर जीडीए के प्लस ये जो चारों जमातें हैं, इनके 2-2 रुकनी जो अरकान हैं उनकी कमेटी बनेगी। और आइंदा हमारा जो होगा इस जो एहतजाज है कल का, उसके बाद जो हमारा आइंदा प्रोग्राम होगा वो कमेटी तय करेगी, और इंशाअल्लाह ताला उसकी भी मीटिंग हम उसके इस एहतजाज के फ़ौरन बाद बुला के और हम अपना आइंदा का लाहेअमल, आइंदा का भी प्रोग्राम देते जाएंगे। तो अब आज के लिए अनाउंसमेंट ये है कि जो जिस तरह जिस तरह पहले ये डिसाइड हुआ था कि जी हम असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, तो अब ये तमाम जमातें
کل اپنے کارکنوں سمیت احتجاج میں حصہ لیں گی. اور ہماری یہ اپیل ہے اور ہم یہ بارہا یہ چیز کہہ چکے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف وہ آئینی ہے, قانونی ہے اور پرامن ہے. اور ہم کسی بھی طور پہ جو نا اس امن کی جو صورت جو ہم لے کے چل رہے ہیں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ کے اندر اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں تمام جماعتیں کر رہی ہیں اور کہیں پہ بھی جو ایک پتھر بھی نہیں لگا. ہم ابھی بھی یہ توقع کرتے ہیں جو اکابرین ہیں, جو حکومت کے لوگ ہیں, وہ بھی اسی چیز کو جو نا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری اسپرٹ جو ہے وہ ہم قانونی, آئینی اور پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ یہ جو پبلک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے مستقل یہ بلڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جعلی الیکشن ہے یہ سیٹسفائیڈ ہوگا اور یہ ہم نئے الیکشن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تو اس اعلان کے ساتھ کہ جی کل 11 بجے اسمبلی کے باہر احتجاج ہوگا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے کوئی سوال کرنے تو آپ بالکل کریں. جیسے آپ نے کہا کہ کل احتجاج کا فیصلہ آپ نے ظاہر پہلے بھی تھا اور آج تو باضابطہ ہو گیا, لیکن آج سعید غنی نے یہی سوال ہوا تھا, انہوں نے کہا اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا اور آپ جو احتجاج کر رہے ہیں اصل میں ہم سے نہیں, جنہوں نے آپ کو آسرا دیا تھا ان سے احتجاج کرنے کا آپ کو. دیکھیے جی ہم تو کس نے آسرا دیا, کس کو آسرا دیا اور کس کو انہوں نے آگے لا کے کھڑا کیا وہ تو پیر صاحب وضاحت کر چکے. میں خیال ہم سب لوگ وضاحت اس کی کر چکے ہیں. تو اب سعید غنی صاحب جو بھی چاہیں کہیں, لیکن ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے مستقل چل رہا ہے. انشاءاللہ کل بھی آپ دیکھیں گے کہ بھرپور انشاءاللہ احتجاج ہوگا. کون جی؟ نہیں, یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کل ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں, چاہے پی ٹی آئی کے یا جماعت اسلامی کے, جی ڈی اے کے, جو بھی ارکان اس میں الیکٹڈ ہوئے ہیں, کل وہ حلف نہیں اٹھا رہے. اس میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ جی ڈی اے نے ابھی تک ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ان کے ارکان حلف نہیں لیں گے تو یہ نہیں لیں گے, لیکن کل کے مظاہرے کی وجہ سے ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہمارے جو بھی ایک ممبر ہیں ابھی فی الحال جن کا ہوا ہے اور ان کے بھی جتنے بھی ممبر ہیں, تو ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے طے کیا کہ کل وہ حلف نہیں لیں گے. کل نہیں لیں گے. جو ہے پیر صاحب حیدرآباد والے جلسے کے بعد وہ کسی بھی احتجاجی مظاہرے میں جلسے میں شریک نہیں ہوئے اور کل بھی نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے, کسی نے خبریں بریک کی ہے, میڈیا بھی چلی ہوئی ہے کہ پیر صاحب جو ہے ابھی کسی بھی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ بھائی میں بڑا شکریہ آپ سب کا, مہربانی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہماری اپوزیشن اور اس کے اکابرین اس وقت آن بورڈ ہیں اور اس وقت جی ڈی اے کے صدارت بھی پیر صاحب پگاروں کے پاس ہے ماشاءاللہ سے, اور فنکشنل کی بھی ان کے پاس ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جلسے میں ہر موومنٹ میں ہوں گے تو ایسے ممکن نہیں ہے. ان کی ریپریزنٹیشن میں کر رہا ہوں, باقی دوست ہمارے اکابرین وہ کر رہے ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو وہ بالکل آئیں گے فرنٹ پہ اور ان کی قیادت میں ہی یہ سارا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا, بدین کے دھرنے کا بھی اعلان کیا تھا 26 فروری کو, اس کا کیا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو ظاہر ہے ہم لوگ ابھی فی الحال تو ہم ظاہر ہے کہ ہم اس احتجاج میں جا رہے ہیں. کل کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اپنا ایک نیا جو 2 رکنی کمیٹی تمام جماعتوں کی ریپرزینٹیٹیو کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی کے اندر پھر ہم آئندہ کا جو مشترکہ طور پہ جو بھی شیڈیول ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. فی الحال جو ہے نا ہمارا یہ کل کا پروگرام ہے, یہ ہو جانے دیں, اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کے اپنے جو ہے نا پروگرام کو ری شیڈیول کریں گے جو کچھ کرنا ہوگا. دن بھر رہے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ صرف کل احتجاج ہوگا صرف اسمبلی کے باہر, یہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تب تک احتجاج؟ یہ جی کل کا احتجاج ہے اور کتنی دیر جاری رہتا ہے یہ کل آپ کو پتہ لگے گا, لیکن یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے کیونکہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جی جس دن اسمبلی میٹ کرے گی اس دن ہم احتجاج کریں گے, تو یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے. جی راشد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی میں اس کا یہ جواب دوں کہ میں صوبہ سندھ کو لیڈ کر رہا ہوں اور صوبہ سندھ کی حکمت عملی ظاہر ہے کہ وہ میں نے بنانی ہے, باقی صوبوں کی جماعتیں موجود ہیں. یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں, بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. اور کل بھی ہم جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسمبلی پہنچ رہے ہیں. میں پورے میڈیا کے توسط سے پورے صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں ابھی روانہ ہو جائیں
اور صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے، چاہے وہ کشمور کا کارکن ہو، گھوٹکی کا ہو، تھر پارکر کا ہو، میرپور خاص کا ہو۔ میں اپنے پارٹی کے پورے صوبہ سندھ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، فوراً نکلیں، جو سواری ملتی ہے اس پہ نکلیں، صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے۔ اور جو اگلے ہفتے کا ہمارا شیڈول تھا، کل ہم نے دیا ہوا تھا ٹھٹا سجاول پہ، منڈے کو جی ڈی اے کے ساتھ بدین میں، پھر جمعرات کو میرپور خاص اور ٹنڈوالہ یار کا، فی الحال ہم نے وہ کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ آج باضابطہ طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ آج کے بعد کا جو بھی شیڈول ہوگا وہ مشترکہ ہوگا، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوگا، اور مشترکہ ہم جی ڈی اے کی قیادت میں احتجاجی پروسیس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ غفار صاحب یہ بتائیں کہ راستے بند کر دیے گئے ہیں، ابھی سے رات سے ہی جو ہے وہ راستے بند کر دیے جائیں گے، تو کیا آگے حکمت عملی ہوگی؟ کیا آپ جو ہے وہ اسمبلی کے باہر پہنچیں گے یا جو ہے اسمبلی سے پہلے ہی آپ کا دھرنا کنٹینر ہٹانے سے؟ دیکھیے جی، جس طرح ہم نے کہا کہ ہم پرامن ہیں، اگر وہ کوئی رکھنا ڈالتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ہم ایکٹ کریں گے۔ جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے تو جب کنٹینر جہاں ہوں گے تو پھر دیکھیں گے ادھر کنٹینر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ بار بار اس بات کی تلقین پیر صاحب بھی کرتے رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی دیگر جماعتیں ہیں، حافظ صاحب بھی بار بار جو ہے ہم سب یہی کہتے رہے کہ جی ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں۔ اب ان کو جو ہے نا تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی عوام الناس کی جو نفرت ہے وہ کب تک آپ کنٹرول کریں گے؟ 1 دن کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، 3 دن کر لیں گے، لیکن آگے چل کے آپ نے حکومت بھی کرنی ہے۔ کیا حکومت کیا سارا وقت ہی جو ہے نا کنٹینر لگا کے ہمارے احتجاج کو بند کرتی رہے گی؟ کیونکہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف نکلے اور ہم بھرپور انداز میں نکلے ہیں۔ جس انداز میں ہماری تمام جماعتیں یہاں جو بیٹھی ہیں انہوں نے بھرپور جو ہے نا اس کی مخالفت کی ہے۔ ہم اس چیز کی مخالفت اپنے تئیں بالکل کرتے رہیں گے، اور جب تک جو ہے نا یہ بوگس الیکشن کا جو نتیجے میں جو قائم ہونے والی اسمبلیاں ہیں، جب تک جو ہے نا میری نظر میں ان میں جو ہے نا یہ جو ہمارا احتجاج ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم جو ہے نا اپنے جو اہداف ہے اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ ادھر جماعت اسلامی حافظ صاحب یہ ان کا کچھ ادھر سے وہ آواز ایسی آ رہی ہے۔ اچھا نہیں یہ ہلکا سا آ جائیں گے تھوڑے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو ہم شکر گزار ہیں جناب صدرالدین راشدی صاحب کے کہ ان کی قیادت میں آج یہ پوری میٹنگ ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی ظاہر پہلے دن سے جس طرح سے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اور میں خاص طور پر یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ شہر کراچی میں جس طرح ایم کیو ایم جو ریجیکٹڈ پارٹی ہے اس کو مسلط کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بندر بانٹ کر کے سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں، اور پورے سندھ میں جس طریقے سے دھاندلی اور دھاندلا ہوا ہے اس پر ہم سب کا ایک اتفاق ہے کہ اس دھاندلی کو ایکسپوز بھی کرنا ہے، اور اس دھاندلی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار بھی کرنا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ جمہوریت کو ہی کامیاب کروانا ہے۔ اور یہ جو فسطائیت کے ذریعے سے اور ڈاکہ ڈال کر مینڈیٹ پر قبضہ کر کے جو کچھ کیا گیا ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہماری بات بہت واضح ہے کہ جہاں جہاں پر فارم 45 ظاہر کراچی حیدرآباد میں زیادہ تر فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں اور جماعت اسلامی کے پاس۔ ووٹ تو جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کو ہی پڑا ہے کراچی میں، جہاں تک اور حیدرآباد کی میں بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جو ادر دین شہروں کے جو کچھ ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا تماشا تھا کہ پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے سے اور قبضہ کر کے لوگوں کو نکال کے اس پورے الیکشن کو یرغمال بنایا گیا۔ مجموعی طور پر ہم اس پورے عمل کے خلاف ہیں، لیکن ہم اپنے شہر کے اعتبار سے ظاہر ہے ہمارا یہ موقف ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور یہ تعاون کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اور پوری جی ڈی اے بھی اب اس میں اور جے یو آئی بھی اس میں اگر شامل ہے تو ہم قانونی طور پر بھی تعاون کا سلسلہ بڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم مزاحمت کا اور پرامن جمہوری جو ہمارا حق ہے احتجاج کا اس کا دائرہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی پر ہم احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو بھی لائے عمل کمیٹی طے کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پیر پگارو صاحب کا اور سائنس صدرالدین شاہ صاحب کا، ان کی جی ڈی اے کا، کہ انہوں نے پورے ہمارے سندھ کے 6-7 کروڑ عوام کے حقوق پر، ووٹ پر جو ڈاکہ ڈالا، کراچی سے لے کے کشمور تک، حیدرآباد سے لے کے گھوٹکی تک، اس کو انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ ڈاکہ کراچی حیدرآباد کے علاوہ بھی لاڑکانہ اور پورے تمام سندھ کے ڈویژن میں پڑا، لیکن طریقہ واردات مختلف تھا۔ ادھر ڈاکہ شروع ہوا فارم 45 کے بعد، ادھر تو ڈاکہ شروع ہو گیا صبح سے ہی، ٹھپے لگ گئے، قبضہ ہو گئے، ڈاکوؤں نے آ کے سمجھے بیلٹ بیکسوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو واردات لاڑکانہ میں بھی ہوئی، سکھر میں بھی ہوئی، ساگڑ میں بھی ہوئی، خیرپور میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، حیدرآباد میں بھی ہوئی۔ کراچی حیدرآباد میں سب سے پہلا
کلمہ حق جو حافظ صاحب نے بلند کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ظرف کی بات کی انہوں نے جب انہوں نے بات کہا کہ یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا. تو الحمدللہ ہماری میئر کے الیکشن سے یہ کوارڈینیشن اسٹارٹ ہوئی تھی، اس میں بھی ڈاکہ ڈلا تھا. میئر ان کا حق تھا، ان سے چھین کے وہ کہتے ہیں کہ تجربہ انہوں نے کیا اور کامیاب کر لیا. ہم ایک نکاتی ایجنڈے پر پورے پاکستان میں کہ یہ الیکشن نہیں تھا، فراڈ تھا، دھاندلی تھی، اس کے اوپر ہم تمام جماعتوں سے 3 جماعتوں کے علاوہ ہر طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو، اور صوبہ سندھ میں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ ملے ہوئے ہیں، ان کی دورہ کشتی ہے. یہ الیکشن سے پہلے بھی ملے ہوئے تھے، یہ الیکشن کے بعد میں بھی ملے ہوئے ہیں. تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کے وسائل آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. تو اس احتجاج کو، اس مزاحمت کو عدالتوں میں، روڈوں پہ، راستوں پہ پرامن طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. اور سندھ کسی کی ریاست نہیں ہے، سندھ کو ریاست بنایا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے. اور ہم کراچی میں بھی اکٹھے ہیں، حیدرآباد میں بھی اکٹھے ہیں، بدین میں بھی اکٹھے ہیں. جہاں جہاں ظلم زیادتی ہوگا ہم سب جو اس وقت موجود ہیں یہاں. اس کے اندر ایس یو پی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، ہماری جی ڈی اے تو ہے ہی، ایم کیو حقیقی بھی، اور جو بھی اس ایجنڈے پہ جو آئے ان تینوں کے علاوہ جو آنا چاہے گا ہم اسے ویلکم کریں گے. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دھاندلی کے علاوہ جس نے بھی بات کی کلمہ حق کا ہے. میں بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان میں 180 سیٹس ہماری ہیں، صوبہ سندھ میں 22 ایم ایل اے کی سیٹس ہماری ہیں، اور 35 سے 38 ایم پی اے کی سیٹس ہیں. یہ ہماری ہے شہروں میں مینڈیٹ یا ان کا ہے؟ ان کا تو شروع سے ہی چرا لیا گیا. ہم انشاءاللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کو چلنے نہیں دیں گے. عدلیہ پہ ہمیں اعتماد ہے. ہم سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، میں عرض کرتا چلو کنفیوژن چل رہی تھی، ہم سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، فارم 45 لے کر گئے تھے. انہوں نے الیکشن کمیشن بھیجا، الیکشن کمیشن نے ٹریبونل میں بھیج دیا. عدالتی جنگ الگ لڑی جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ چیف الیکشن کمشنر اگر کوئی کریکٹر والا ہوتا، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے 2013 میں استعفیٰ دے دیا تھا. چیف الیکشن کمشنر کو آپ نے بھی ڈیمانڈ کیا، ہم بھی کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے. الیکشن کمیشن اس مینڈیٹ کی چوری میں شامل ہے، اور اس کے اوپر یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. اس میں اور آئین میں لکھا ہے، ایک آئین توڑنے کا، آئین سے غداری کا مرتکب ہوا ہے. یہ میری پرسنل رائے ہے، ان کی نہیں ہے، کہ آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہوتا ہے. اس الیکشن کمیشن نے ملک کو ہیجان میں ڈال دیا. اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ جڑا ہے، یہ اجتماعی سیاسی قبر بنے گی ان تینوں پارٹیز کی. یہ جو پرائم منسٹر کی کرسی ہے، یہ گرم کرسی ہے، جو بیٹھے گا جل جائے گا. ملک ان سے نہیں چل رہا. جس کا حقیقی مینڈیٹ ہے اس کو دو. اور جہاں الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، جو بھی کرے آخری وقت ہے. ایک اور چیز ہم نے طے کی ہے، ایشوز بے شک طریقہ واردات مختلف ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنا چوری کا مال مل گیا. ہم آخری سیٹ کی چوری تک جہاں تک جانا پڑے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. محکمہ داخلہ نے ابھی احکامات جاری کیے ہیں، ریڈ زون میں کسی شکل میں بھی کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دیکھیے جی، اپنا ہم تو جمہوری بات کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں. اگر انہوں نے کوئی غیر جمہوری بات کرنی ہے تو وہ ان کی سوچ ہے. ہم پھر بھی جو پرامن رہیں گے. اور یقیناً دیکھیں نا، احتجاج جب بھی ہوتا ہے تو اس کا بعض احتجاج جب چلتے ہیں تو ان کا فیصلہ وہیں پہ ہوتا ہے. تو ہم جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پہ جو دری کھڑے ہیں کہ یہ ہماری آئینی اور قانونی اور پرامن جدوجہد ان شاء اللہ ہم اس کو پورا کا پورا نبھانے کی کوشش کریں گے. اور توقع کریں گے کہ حکومت اس جمہوری اسپرٹ کو برقرار رکھے. حکومت تو ابھی نہیں بنی، خیر ابھی تو صرف اسمبلی نے میٹ کرنا ہے. لیکن کیئرٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا، ان کا رول جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی کچھ مشکوک رہا ہے پورے عمل کے اندر. مجھے مقبول باقر صاحب سے توقع نہیں تھی کہ جس طریقے سے وہ جج صاحب نے اپنی مٹی پلید کی ہے. تو میں تو بہت ہی مجھے افسوس ہوا ہے. ویسے آپس سے ہی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مقبول باقر صاحب نے جس انداز میں اپنے زرداری اور مافیا کے ساتھ جس طرح انداز میں کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھے تو ان کے بارے میں تھوڑی سی مطلب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی. لیکن میں پھر یہ کہوں گا حکومت کو، یہی کہوں گا جو حکومت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ جی وہ آپ جو ہے نا ہماری جو جمہوری اسپرٹ ہے اسی کا جواب جمہوری انداز میں دیں. احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، ہم اپنا وہ حق استعمال کریں گے. بہت اس پہ میں ذرا ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جب ہم سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی یا نہیں تھی؟ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ ریڈ زون نہیں تھا؟
اگر وہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کون سی جو ہے ایسی مقدس جگہ ہو گئی کہ وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا؟ اگر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کے باہر بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے گھملے نہیں توڑے، ہم نے ایک درخت کا پتا تک نہیں توڑا، پرامن مظاہرے کیے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہم ہوئے ہیں، جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، خود کچھ دھماکے ہم نے برداشت کیے ہیں. میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھا. ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے. کسی صورت امن کا راستہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اس کا ذمہ دار پھر وہ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے.